3200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये वो मुकाम है जहां बहीरे अरब के सामने सिंधु नदी बेबस हो जाती है। कारो चांद सिंध की ज़मीन का वो आखिरी लम्स है जहां दरिया अपनी कहानी समंदर के हवाले करता है। हमारा सफ़र कैसा रहा, आगाज़ से जान लीजिए। सफ़र के बारे में बताता चलूँ, हमने रात कराची से सफ़र किया था। गारो 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और मैं इस वक्त गारो में मौजूद हूँ। मेरा कब में यहाँ मारूफ़ रेस्टोरेंट है कैफ़े रैयान। नाइट स्टे हमने यहीं किया था और सुबह नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। मेरा कब में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर साकरो लेफ़्ट हैंड पर सड़क यहाँ से मुड़ती है। मीरपुर साकरो 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और मीरपुर साकरो से मज़ीद 60 किलोमीटर हम सफ़र तय करेंगे कारो चांद तक। सफ़र कैसा रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। गारो में कैफ़े रैयान की मेहमान नवाजी लाजवाब थी। यहाँ की बेहतरीन चाय से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। इस वक्त 8:05 हो रहे हैं और हमने नेशनल हाईवे से सफ़र का आगाज़ किया। लेफ़्ट हैंड पर जो सड़क यहाँ से मुड़ती है ये है मीरपुर साकरो रोड। दरअसल ये नेशनल हाईवे है, यानी कराची टट्टा के दरमियान N5 इस पर सफ़र किया जाता है और जो मीरपुर साकरो रोड है वो N110 कहलाता है। तो हम उसी पर सफ़र जारी रखेंगे और फर्स्ट टाइम है कि हम इस सड़क से सफ़र जारी रखेंगे। इससे कबल ये जो नेशनल हाईवे है इस सड़क पर कराची से हैदराबाद तक सफ़र किया जा सकता है। यहाँ टट्टा तक 12 हमने सफ़र किया, लेकिन ये जो सड़क जिस पर हम फर्स्ट टाइम सफ़र करने लगे हैं ये कैसा रहेगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। नेशनल हाईवे से हम उतर आए हैं और मीरपुर साकरो की तरफ हमारा रुख है। यहाँ से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मीरपुर साकरो हम पहुँच जाएंगे। मौसम नहायत खुशगवार है। रात हल्की बारिश हुई थी। सड़क पर असरात देख सकते हैं। सड़क इस वक्त भी हल्की हल्की गीली है और बहुत ही खूबसूरत ठंडी हवा लग रही है। दोनों तरफ हरियाली है, एग्रीकल्चर लैंड है। अगरचे सड़क बहुत पुरानी तामीर हुई है, यानी यहाँ पर क्रैक है सड़क पर, लेकिन यह है कि सड़क दुरुस्त हालत में है। कोई बड़े गड्ढे नहीं है या ऐसा नहीं है कि इस पर सफ़र आसानी के साथ ना किया जा सकता हो। तो सड़क दुरुस्त हालत में है। मीरपुर साकरो तालका है डिस्ट्रिक्ट टट्टा की, तो वहाँ तक ये सड़क जाती है। उसके बाद फिर क्या सूरत हाल देखने को मिलेगी, सड़क की कंडीशन क्या होगी वो भी शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर लैंड है, खेती बाड़ी यहाँ होती है। एक अच्छी बात यह है कि हालांकि समंदर के किनारे, यानी समंदर के बहुत करीब है ये एरिया। यहाँ राइट हैंड पर कुछ आगे बढ़ेंगे तो गारो क्रीक है और फिर समंदरी पट्टी शुरू हो जाती है। तो आमतौर पर समंदर के करीब खेती बाड़ी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इस एरिया में यानी ज़ेर ज़मीन किसी हद तक मीठा पानी दस्तयाब है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी में आसानी रहती है। 30 मिनट सफ़र के बाद हम बिलाखिर मीरपुर साकरो शहर पहुँच चुके हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है जो नेशनल हाईवे से 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कस्बे का आगाज़ है, यहाँ मुख्तसर सी आबादी है और मार्केट एरिया है, बाज़ार है एक बड़ा। तो इस बाज़ार से गुज़र कर हम आगे बढ़ेंगे और अब भी कारो चांद तक जो हमारा सफ़र बनता है मीरपुर साकरो से तकरीबन 60 किलोमीटर है। मीरपुर साकरो शहर में सड़क का खस्ता हाल है और बारिश की वजह से पानी भी जमा है। शहर से निकलेंगे, उम्मीद है वहाँ सड़क हमें दुरुस्त हालत में मिलेगी। मीरपुर साकरो शहर के बाद सड़क दुरुस्त हालत में दोबारा हमें मिली है और बारिश के असरात भी है। मौसम खूबसूरत है।
دونوں اطراف مسلسل جو فصل ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے چاول کی فصل. جیسے جیسے ہم کیٹی بندر یعنی سمندر کے قریب پہنچ رہے ہیں یہاں پر سمندر کے اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس سے قبل جو پچھلا ایریا تھا جو ہم چھوڑ آئے ہیں وہاں زرعی زمین تھی لیکن اب دونوں طرف بنجر زمین ہے. ایک طرح سے اس کو آپ بنجر کہہ سکتے ہیں. دراصل یہاں پر سیم طور بہت زیادہ ہے یعنی یہاں پر فصل نہیں اگائی جاتی, یہاں پانی جذب نہیں ہوتا. دونوں طرف جو زمین ہے کافی حد تک بغیر فصل کے نظر آ رہی ہے اور جو خودرو پودے ہیں وہ یہاں پر اگے ہوئے ہیں اور پانی بھی یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے. یہ ہے تو برسات کا پانی لیکن اس زمین پر جو یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے یعنی یہاں پر پانی جذب نہیں ہوتا. یہاں سیم اور طور بہت زیادہ ہے, نمکیات ہے سمندری اثرات کی وجہ سے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر فصل نظر نہیں آ رہی اور اطراف میں سڑک کے اطراف جو پچھلے ایریا میں جو ہم چھوڑ آئے ہیں وہاں پر درخت تھے, یہاں پر اس طرح درخت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم سمندر کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ نشان یہ ہے سمندری پٹی کی. سمندری پٹی پر زیادہ تر یہ کیکر کے درخت نظر آئیں گے جو میرے لیفٹ ہینڈ پر اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو کیٹی بندر یہاں سے کوئی 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن جو رائٹ ہینڈ ہے میرا یہ کوسٹل لائن ہے یعنی کوسٹل لائن جو کراچی سے یہاں شروع ہوتی ہے اور کیٹی بندر, شاہ بندر, آگے پھر سر کریک یعنی انڈیا بارڈر تک یہ لائن جاتی ہے. تو میرے رائٹ ہینڈ پر مسلسل یہ سمندری پٹی یہاں مختلف کریک میں کاڑیوں میں تقسیم ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. راستے میں چلتے ہوئے ہم نے یہاں ایک سٹاپ لیا. گاڑو قصبہ 5-6 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس سے پہلے یہاں ایک لوکل جیٹی ہے جو ہمیں نظر آئی ہے تو ہم یہاں پر رکے ہیں. یہ ہے سمندر کا پانی جو کریک کی صورت میں, کاڑی کی صورت میں یہاں ایک ندی کی طرح داخل ہوا ہے اور لوکل جیٹی میں جو لوکل کشتیاں ہے وہ یہاں موجود ہے. بعض کشتی ایسی ہے جو تیاری کر رہی ہے گہرے سمندر میں جانے کی اور کچھ کشتیوں سے اس وقت مچھلی آف لوڈ کی جا رہی ہے. سامنے ٹرک کھڑا ہے تو مچھلی سے اتاری جا رہی ہے اور کچھ کشتیاں تیاریوں میں مصروف ہے کہ وہ گہرے سمندر کی طرف بڑھے. گہرا سمندر اس جانب ہے اور یہ کریک ایریا ہے جہاں یہ پانی داخل ہوا ہے. جس طرح ہم پیچھے اندازہ لگا رہے تھے کہ سمندری اثرات دکھنے شروع ہو گئے تو تھوڑا ہی ہم آگے بڑھے کہ یہ جیٹی ہمیں نظر آئی ہے اور اطراف میں جو سمندر کا پانی ہے وہ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے. گاڑوں کو ہم نے بائی پاس کیا ہے اور بائی پاس کے بعد یہ سڑک اس حالت میں ہمیں ملی ہے یعنی راستہ تو بنا ہوا ہے لیکن کارپیٹڈ نہیں ہے. اب معلوم نہیں کتنے کلومیٹر تک یہ راستہ ہمیں اس حالت میں ملے گا اور آگے جو ایریا ہے وہاں کارپیٹڈ سڑک ہوگی کہ نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے جیسے جو نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور جیسا جو راستہ جس راستے سے ہم گزریں گے تو راستہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور آگے نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آگے بھی ایک مختصر سی آبادی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ کون سا ایریا ہے, کیا نام ہے اس آبادی کا. بہرحال ہم قریب پہنچ رہے ہیں اپنے مقام کی طرف. آگے دو راستے ڈیوائیڈ ہوں گے, کیٹی بندر اور کاروچان, لیکن ہم کاروچان کی طرف سفر جاری رکھیں گے. دکھانا میپ دکھانا. اچھا وہ کیٹی بندر ہے. بگن ہے نا, کیا نام ہے, بگن. بالآخر بگن پہنچ گئے. بگن کا ایریا ہے, ایک مختصر آبادی ہے. یہ جو سڑک ہے یہ جاتی ہے کیٹی بندر کی طرف اور یہ ہے کاروچان. کاروچان یہاں سے گوگل میپ کے مطابق 21 کلومیٹر ہے اور کیٹی بندر 25 کلومیٹر. ہم چلیں گے کاروچان کی طرف تو یہاں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں.
ایک اچھی بات یہ ہے کہ کاروچان کی طرف جو سڑک جا رہی ہے یہ کارپیٹڈ ہے، درست حالت میں موجود ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حال ہی میں یہ سڑک تعمیر ہوئی ہے۔ اس سے قبل گاڑوں سے بگن تک جو سڑک تھی وہ کچی تھی، یعنی اس پر کارپیٹڈ کام نہیں ہوا تھا، البتہ تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ یہ کاروچان روڈ ہے، بگن سے ہم کاروچان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اب یہاں راستہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، کاروچان آپ مختلف اطراف سے جا سکتے ہیں، سڑکیں تعمیر ہوئی ہے، تو یہاں ایک تادل والا نظر آیا، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کون سی سڑک ہمیں زیادہ مناسب رہے گی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم۔ یہ کاروچان جانا ہے، کون سی سڑک مناسب رہے گی؟ کاروچان یہ ہے، اور یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ یہ جاتی ہے کاروچان۔ یہ ابھی ہم بھی نواں آدمی ہیں اتنی اچھا، آپ بھی نئے ہیں، ہاں۔ تو آپ کا تعلق کہاں سے؟ تعلق جی جی، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ضلع رحیم یار خان پرنڈا بھائی۔ اچھا، رحیم یار خان سے، تو اتنے دور آپ یہاں رہ رہے ہیں؟ اور بیٹھو چائے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہاں راستہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا، اور جہاں تادل شربت والے بھائی بیٹھے تھے ان کا تعلق رحیم یار خان سے تھا، لوکل نہیں تھے، اس لیے ان کو راستوں کا آئیڈیا نہیں تھا۔ انہوں نے دونوں راستوں کی نشاندہی کی کہ آگے آپ چیٹی بندر بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری منزل کاروچان ہے، تو گوگل میپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ راستے اختیار کیا ہے۔ دوسرے راستے سے بھی جا سکتے تھے، لیکن آگے ایک آبادی آ رہی تھی گوگل میپ کے مطابق، وہ راستہ بھی پھر گھوم کر وہی نکلنا تھا، لیکن یہ ہمیں اس کے نسبت بائی پاس معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اس راستے پر آبادی نہیں ہے، اور یہ بھی کاروچان کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہاں سفر شروع کیا، اور یہ سڑک بھی پختہ ہے، اگرچہ زیادہ چوڑائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سڑک حال ہی میں تعمیر شدہ معلوم ہوتی ہے۔ رات کی بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ سڑک دھل چکی ہے، اس پر کوئی مٹی دھول نہیں ہے۔ جب رات بارش ہوئی تو سڑک اس طرح بنی ہے کہ اونچائی پر ہے اور دونوں طرف نشیبی ایریا ہے، تو پانی یہاں بہہ چکا ہے، یعنی سڑک پر پانی بھی نہیں گرا، اور سڑک بھی صاف ہو چکی ہے۔ اس سڑک پر ٹریفک بھی نہیں ہے، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی ہے جو لوکل یہاں کے رہائشی ہے، مختلف اطراف میں گوڈ ہے، مقامی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، باقی یہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بادل ہے، موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا ہے، یعنی گرمی کا بھی احساس نہیں ہو رہا۔ بالآخر ہم کاروچان کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں قریب ہی کوسٹ گارڈ کی چیک پوسٹ تھی، وہ ہم نے تعارف کروایا، انہوں نے کہا یہاں مقامی جیٹی ہے، تو یہ جیٹی سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس وقت یہاں جو پانی ہے سمندر اور دریا دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے، ایک طرف سے سمندر ہے اور دوسری طرف سے دریا۔ تو مقامی لوگوں سے بھی بات کریں گے اور یہاں کا نظارہ بھی کروائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر قوت کو زوال ہے، اس کی ایک عمدہ مثال آپ یہ ملاحظہ کریں کہ دریائے سندھ جو چین کے علاقے تبت سے وہاں جو ندیاں ہے اور جھیل ہے اس سے وجود میں آتا ہے، تبت کے بعد خطہ لداخ، اس کے بعد بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بالآخر بحیرہ عرب کے مقام پر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ 3200 کلومیٹر پر مشتمل یہ دریا پنجاب، سندھ کے خیبر پختونخوا یعنی پاکستان کا ایک بڑا رقبہ جو 3 صوبے ہیں، ان 3 صوبوں سے گزرتا ہے، پھر اوپر بلتستان کے ایریا، اور بہت سے دریا، بڑے بڑے دریا اس دریائے سندھ کا حصہ بنتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے گلگت، اسی طرح دریائے کابل، دریائے سوا، اور پھر پنجاب کے مقام پر جہلم، چناب، راوی، جو بڑے بڑے دریا ہے، جو پنجاب کے 5 دریا ہے، وہ پنجنت کے مقام پر دریائے سندھ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے سندھ تنہا بہتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے۔
تو عام طور پر یہ جو مناظر ہے یہ نظر نہیں آتے سوائے مونسون پیریڈ کے. مونسون میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے اور جب دریا میں پانی زیادہ آتا ہے تو ڈیلٹا کے مقام پر یعنی کوٹری بیراج کے بعد یہ جو ڈسٹرکٹ ٹٹک کا حصہ ہے یہاں پر پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے. روٹین میں یہ پانی اس قدر نہیں ہوتا، لیکن اب مونسون پیریڈ جو پچھلے ماہ گزر چکا ہے اور اب بھی بارشیں ہو رہی ہے تو پانی بہتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے اور پھر ڈیلٹا کے مقام پر جو ڈیلٹا کا ایریا ہے یہاں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھیں اس وقت پانی آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو پانی ہے اس کی لہریں ہے مسلسل، یہ پانی اس کی رفتار میں بھی اور اس کے اوپر چڑھاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہاں جو کشتیاں کھڑی ہے اس وقت اگرچہ خشک زمین پر نظر آ رہی ہے، یعنی یہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب آپ دیکھیں گے یا 1-2 گھنٹے بعد تو پانی یہاں تک پہنچ چکا ہوگا اور پھر یہ بآسانی اپنی کشتیاں یہاں سے نکال سکیں گے. ہوتا یہ ہے کہ مختلف موسموں میں یا پھر دن کے مختلف اوقات میں یا مختلف ہفتوں میں پانی کا اتار چڑھاؤ یعنی بد و جزر یہاں سمندر میں ہوتا رہتا ہے. تو اس وقت پانی کا چڑھاؤ جاری ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ بہت دور تک یہاں پھیل جاتا ہے اس ایریا میں، اور یہ جو ایریا ہے یہاں پھر سمندر اور دریا کا پانی نظر آتا ہے. کارو چاند کے مقام پر جب اس جیٹی پر اترے میرے ہمراہ عارف بھائی نے کراچی سے سفر کیا تو عارف بھائی کا جو فرسٹ امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسا مقام ہے، یہاں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سمندر کہاں ہے اور دریا کہاں ہے، یعنی اس کا ملاپ کیسے ہوتا ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات تھی یا لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بات ہو سکتی ہے کہ دریا کا پانی بہتا ہوا آ رہا ہوگا اور سمندر میں گر رہا ہوگا. آبشار کی صورت میں ظاہر نہیں گرتا، ڈیلٹا ہے، ایک بڑی زمین ہے، پانی پھیل جاتا ہے مختلف اطراف میں، جو یہاں پر کاڑیا ہے، کریک ایریا میں، تو نظر تو نہیں آتا. عارف بھائی سے معلوم کریں گے وہ کیا کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اتنا دور سفر کر کے آئے، تقریباً کراچی سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور، اسی امید پہ کہ ہم جب پہنچیں گے تو جو دریا ہوگا وہ سمندر میں گر رہا ہوگا. بالکل ایک نظارہ ہوتا ہے کہ بھائی مٹی والا پانی بلو پانی میں گر رہا ہوگا اور وہ پھر وہاں پہ دونوں مکسچر بن رہا ہوگا. لیکن یہاں پہ جب آئے تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بھائی دریا کہاں سے آ رہا ہے اور سمندر کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ اس کا مکسچر ہو رہا ہے. بس مقامی بندوں سے یہ سننے میں آیا بھائی کہ پانی پہلے پیلا نیلا ہوتا تھا، اب جب آیا تو مٹی والا پانی یعنی دریا اس میں گر رہا ہے، ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے. لیکن اس طرف دیکھ سکتے ہو، اس طرف دیکھ سکتے ہو، کہیں بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا بھائی کہاں سے دریا آ کے اس میں گر رہا ہے. اس جانب ہے کھلا سمندر. یہ جو ایریا ہے اگر آپ یہاں کشتی میں سفر شروع کریں گے تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں کھلے سمندر میں پہنچ جائیں گے. اور دوسری طرف یہ سندھ ندی ہے، دریا سندھ، پانی یہاں سے داخل ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہوا بھی بہت تیز لگ رہی ہے اور سمندر کا پانی بھی چڑھا ہوا ہے. یعنی سمندر کی طرف سے جو لہریں اور ہوا کے دباؤ پر جو پانی یہاں ٹکرا رہا ہے تو وہ دریا کے پانی کو واپس دھکیل رہا ہے. یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دریا اور سمندر کے پانی میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، دونوں پانی ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں. کارو چاند کے مقام پر مقامی ماہی گیروں سے بات ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے، ان کے جو تحفظات ہے ڈیلٹا کے حوالے سے، سندھ ندی کے حوالے سے، وہ کہتے یہ ہے کہ یہاں پانی آنا چاہیے. عام طور پر 3 مہینے یہاں پانی پہنچتا ہے دریائے سندھ کا، اس کے بعد یہاں سمندر کا پانی ہوتا ہے. جو اس ایریا کا جو کٹاؤ ہے، زمینی کٹاؤ، وہ سمندر کے کارے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب دریا سندھ کا پانی اس مقام پر پہنچتا ہے ان 3 مہینوں میں، جو کھیتی باڑی ہے، تو پھر یہ پانی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور عام دنوں میں ان 3 مہینوں کے علاوہ جب یہاں پر دریا سندھ کا پانی نہیں پہنچتا تو سمندر کا پانی رہتا ہے، جو کارا پانی ہے، اس پر کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی. اور یہاں جو زمین ہے وہاں پر بھی جو زیر زمین پانی ہے وہ میٹر نہیں ملتا. تو یہاں پینے کے پانی کے حوالے سے یعنی کافی پریشانی پائی جاتی ہے. زراعت کے حوالے سے، جانوروں کو پانی پلانے کے حوالے سے یہاں ماہی گیروں نے بات کی، جو ان کے جانور ہے، مال مویشی ہے، بعض اوقات ان کو بھی پانی نہیں ملتا. اور اس وقت جو دریا کا پانی سمندر میں شامل ہو رہا ہے تو یہ اس سے خوش ہے کہ یہاں پر پانی یعنی ڈیلٹا تک پہنچ گیا ہے اور جو مقامی آبادی ہے وہ اس پانی کو استعمال کر رہی ہے.
ہم امید کرتے ہیں کارو چاند کا یہ سفر، یہاں کے نظارے اور دریائے سندھ بحیر عرب کا ملاپ، یہ منظر پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔